अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। जैसा कि हमने आपसे कल ये बात की थी कि हम आज से बल्कि कल से हमने एक प्रोग्राम तश्कील दिया है कि हम मुख्तलिफ मसाइल पर अपने मल्टी मीडिया चैनल पर बात किया करेंगे, और आज भी हम एक दो मसाइल हैं जिन पर बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन मसाइल पर बात करें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी बात जो है लोगों तक भी पहुँचे, अरबाब इक़्तिदार तक भी पहुँचे। और इसके लिए आप हमें अपनी आरा और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kpsmultimedia17@gmail.com, और प्रिंट के लिए हमारा ईमेल आईडी है editorkps1@gmail.com। ईमेल एक बार फिर आप नोट करें, kpsmultimedia17@gmail.com और एडिटर kps1@gmail.com। तो नाजरीन, आज जिन दो मसाइल पर हम बात करेंगे उनमें एक है गिरां फरोशी और दूसरा है जो हमारे कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के तलबा, ताजिर, मरीज़ और बाकी लोग मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके नतीजे में दरमांदा होकर रह गए हैं, उनकी हालत इज़ार क्या है वो हम हुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे। तो पहले हम गिरां फरोशी की बात करेंगे। पिछले 3-4 रोज़ से हमें श्रीनगर शहर और वादी के दीगर इलाकों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं कि हर इलाके में, चाहे सब्ज़ी का मामला हो, चाहे मुर्गों और गोश्त का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, गिरां फरोशी अरूज पर है। हालांकि हुकूमत ने पहले ही एडवाइज़री जारी की थी कि हम जो हमारे राशन घाट हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ जमा होने नहीं देंगे, और इस एतबार से जो हमारा उमूर सारिफीन का महकमा है उनके हुक्काम को यह हिदायत दी गई थी कि वो राशन लोगों की दहलीज़ पर पहुँचाने का बंदोबस्त करें। ये बात भी सच है कि अक्सर इलाकों में इस पर अमल दरामद भी हुआ। हमने पिछले 5-8 रोज़ के दौरान श्रीनगर शहर के कई इलाकों में देखा कि महकमा उमूर सारिफीन के लोग, उनके अहलकार घर घर जाकर राशन लोगों की दहलीज़ तक पहुंचा रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा जो रसोई गैस है वो भी लोगों की दहलीज़ तक, लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन शिकायत बहरहाल लगातार आ रही है। कल हमें श्रीनगर के ज़ैनकदल इलाके से एक अपने दोस्त ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो राशन तकसीम किया जा रहा है उसकी कोई फिक्स्ड कीमत मुतय्यन नहीं है, यानी कहीं 2000 की कीमत पे 1 क्विंटल चावल आपको फराहम किया जाता है, कहीं पर 1800, कहीं पर 1900। और ऐसे में देखा जाए तो जो महकमे उमूर सारिफीन के कुछ खुदगर्ज़ लोग हैं वो मनमानियाँ कर रहे हैं, और उन्होंने गिरां फरोशी का बाज़ार जो है वो गर्म कर रखा है। हमारी हुक्काम से, श्रीनगर ज़िला की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आपने कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें काफ़ी काबिल कदर काम किया, आपने काफ़ी मेहनत की, अनथक मेहनत की, लेकिन आप गिरां फरोशी के मामले में भी हरकत में आए, अपने अहलकारों को मुतहरिक करें और वो देखें कि कहीं पर लोगों को लूटा तो नहीं जा रहा है। इसी तरह से शहर के नट्टीपोरा, फिर हैदरपोरा इलाकों से भी हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि सब्ज़ी फ़रोश जो सवेरे सब्ज़ी बेचते हैं उन्होंने भी मनमानी कीमतें मुतय्यन की हुई हैं। साग फ़ी किलोग्राम 70 रुपये तक की रेट ली जा रही है गाहकों से या सारिफीन से। इस एतबार से भी जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके हुक्काम को चाहिए कि वो अपने अहलकारों को मुतहरिक करें, जो उनकी चेकिंग स्क्वाड्स होती हैं उन्हें मुतहरिक करें, और हर इलाके में जाकर ये देखें कि सारिफीन को इस बहरानी कैफियत में, इस मुश्किल सूरत हाल में किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो बॉयलर मुर्ग की कीमतें हैं वो भी कहीं पर 150, कहीं पर 140, कहीं पर 130 है, यानी इसकी कोई फिक्स्ड रेट मुतय्यन नहीं है। हमारी गुजारिश होगी मुतल्लिका महकमे से और इंतज़ामिया से कि वो इस हवाले से अखबारात के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए रेट्स मुश्तहिर करें, चावल की, सब्ज़ियों की, गोश्त और अंडों की और मुर्गों की, ताकि इस बहरानी कैफियत में जो लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ वादी कश्मीर में एक बहरानी कैफियत है, इस दौरान
کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی عام صارف کے اوپر ظلم نہ ہو۔ یہ گراں فروشی کا معاملہ ہے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ضلع انتظامیہ سری نگر ہے یا باقی ضلعوں کی انتظامیہ، انہوں نے کافی قابل قدر کام کیا ہے اس بحران کے دوران، اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ انہوں نے یہ بات یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ صارفین کو ہر کوئی ضروری چیز ان کی دہلیز پر مہیا ہو، انہیں گھروں سے باہر نہ جانا پڑے، دکانوں کے باہر بھیڑ بھاڑ نہ لگے، کیونکہ اس سے کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے قابل قدر کام کیا ہے۔ دوسرا موضوع جو آج کا ہمارا ہے، دیکھیں ہم نے پچھلے 10-15 روز کے دوران دیکھا، چاہے سرکاری سطح پر چاہے نجی سطح پر، ہمارے یہاں جتنے بھی غیر ریاستی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جو غیر مقامی لوگ، چاہے مزدور ہوں، چاہے کوئی ملازم ہو، کوئی تاجر ہو، انہیں یہاں پر لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مشکلات درپیش تھیں، لیکن انتظامیہ نے اپنی سطح پر اور عام لوگوں نے اپنی سطح پر رضاکارانہ طور ان لوگوں کے لیے راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ کا بندوبست کیا اور انہیں کسی تکلیف میں پڑنے نہیں دیا۔ یہ تو ہماری روایات ہے، صدیوں پرانی روایات، کہ ہم کسی کی بھی مشکلات یا کسی کی مصیبت یا کسی کی تکلیف کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم بھلے ہی خود فاقہ کریں لیکن ہم دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے کشمیر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ہمیں اپنی اس روایت کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایک مہذب سماج ہونے کا یہی تو ایک ثبوت ہے، ایک نمونہ ہے جو ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور جس کے لیے ہم دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دکھ بری بات یہ ہے کہ ہماری وادی کشمیر یا جموں کشمیر کے سینکڑوں لوگ ملک کی مختلف ریاستوں میں اس وقت درماندہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے مریض ہوں، چاہے تاجر ہوں یا اور کوئی طبقہ ہو۔ ہمارے ہزاروں طلباء ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف کالجوں میں اس وقت زیر تعلیم ہیں، حالانکہ ان میں سے اگرچہ ایک بڑی تعداد واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکی تھی اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے پہلے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں ایسے طلباء ہیں جو ملک کی مختلف ریاستوں میں، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے چندی گڑھ ہو، ہریانہ ہو یا باقی ریاستیں ہوں، وہاں پر پھنسے پڑے ہیں اور انہیں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے ہوتے ہوئے انہیں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء آسانی سے مہیا نہیں ہو رہی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کل شام ہمیں ایک کال موصول ہوا تھا، زاہد نام کا ایک لڑکا تھا، اس نے ہمیں فون پہ بتایا کہ علی گڑھ میں لاک ڈاؤن ہے، حالانکہ علی گڑھ میں کورونا وائرس کے اتنے زیادہ کیسز، 1-2 کیسز ہی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں فون پہ بتایا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں انہیں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنا میس جو ہے وہ بند کر دیا ہے احتیاط کے طور پر، کیونکہ اس میں خدشہ تھا کہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں جو وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اس وائرس سے متاثرہ ہو اور پھر یہ بیماری پھیل پڑے، تو یونیورسٹی انتظامیہ نے احتیاط کے طور پہ اپنا میس جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا، جو ہمارے یا باقی علاقوں کے طلباء وہاں پر زیر تعلیم ہیں اور ابھی وہیں پر رکے ہوئے ہیں، انہیں کھانے پینے کی اشیاء ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہماری سرکار نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی قائم کیا تھا، جو دہلی میں ہمارا ریزیڈنٹ کمیشن ہے، وہاں پر ایک ہیلپ لائن قائم کیا گیا تھا تاکہ جو ڈسٹریس میں ہوں، جو مشکلات میں ہمارے لوگ ہوں ملک کی دیگر ریاستوں میں، وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ لیکن ان بچوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کبھی اٹھایا نہیں جاتا، اور جب اٹھایا بھی جاتا ہے پھر کوئی فوری کارروائی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ مریض ہیں، پی جی آئی چندی گڑھ میں شپیان کا ایک مریض ہے، کینسر کا علاج کرا رہا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر انہیں چونکہ ہسپتال میں رہنے نہیں دیا جاتا ہے زیادہ دیر، تو انہیں ایک پرائیویٹ عمارت میں، ہوٹل میں بلکہ کمرہ لینا پڑا، وہاں پہ کرایہ ان سے کافی زیادہ لیا جا رہا ہے، اور شک کی نگاہ سے بھی اس اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہ کورونا وائرس سے متاثر نہ ہوں، تو انہیں بھی زبردست مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم انتظامیہ سے اپنے حکام جو ہیں، یا خاص کر دہلی میں ہمارا جو ریزیڈنٹ کمیشن ہے، ان کے اہلکاروں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہیلپ لائن کا قیام اگر لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کیا گیا ہے تو پھر راحت رسانی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے طلباء
جو مختلف یونیورسٹیوں، مختلف کالجوں یا مختلف شہروں میں اس وقت درماندہ پڑے ہیں، کیوں شدید مشکلات سے دوچار ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ جموں کشمیر کے باہر رضاکارانہ طور کوئی کسی کو راشن پانی یا باقی ضروریات کی چیزیں دینے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ کشمیر ہی ہے جہاں پر آپ کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مختلف ریاستوں کی حکومتوں کے ساتھ، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ یہ معاملات اٹھا کر ان بچوں کو جو وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، یا ان مریضوں کو، تاجروں کو یا مزدوروں کو جو مختلف ریاستوں میں اس وقت درماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی راحت رسانی کے لیے اقدامات کروائیں۔ ان ریاستوں کی حکومتوں کے ساتھ یہ معاملہ بڑے زور و شور اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ ان لوگوں کا بھلا ہو اور انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مختلف ریاستوں میں ہمارے کشمیر کے رہنے والے، جموں کشمیر کے رہنے والے ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، بلکہ دسیوں لوگ ہیں جو قرنطینہ میں رکھے گئے تھے اور انہوں نے قرنطینہ کی مدت مکمل کی گئی ہے، لیکن ابھی تک انہیں واپس اپنے گھروں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس وقت جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کورونا وائرس ہمارے یہاں یا کسی اور ریاست میں پھیلے۔ ہم دعا گو بھی ہیں اور دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کورونا وائرس زیادہ نہ پھیلے ہمارے جموں کشمیر میں یا ملک کی دیگر ریاستوں میں، کیونکہ جتنا یہ مرض پھیلے گا، جتنا یہ وبا پھیلے گی، اتنا ہی ہمارے لیے صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی، اور پھر ایسے میں ہر کسی کے لیے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انتظامیہ کو ان درماندگان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اس بات کا بندوبست کرنا چاہیے کہ انہوں نے اگر قرنطینہ کی مدت مکمل کی ہے، مکمل احتیاط کے ساتھ ہی انہیں واپس ان کے گھروں کو لایا جائے، تاکہ وہ یہاں پر آ کر اگر انہیں کسی اور قرنطینہ مرکز میں بھی جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا طبی جانچ یا سکریننگ کے عمل سے بھی گزرنا پڑے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچے، اپنے عزیز و اقارب میں پہنچے، اور جو ان کے اقارب کو ذہنی کوفت ہو رہی ہے ان کی دوری کی وجہ سے اور ان کے مشکلات کی وجہ سے، اس سے انہیں نجات حاصل ہو جائے۔ یہ دو موضوعات ہمارے آج کے اس پروگرام میں تھے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ بات جو ہم نے یہاں پہ کی پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کریں گے کہ ارباب اقتدار ہماری بات سن کر اس پر فوری کارروائی کریں گے تاکہ ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی پر بھی قابو پایا جائے، اور ہمارے جو لوگ باہر کی ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی راحت رسانی ہو۔ اپنے میزبان شیخ تجمل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن ایک بار پھر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، ارباب اقتدار تک پہنچے، اور جو ہم اس لائیو پروگرام میں بات کرتے ہیں اس پر حکام کارروائی کر سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں اپنی پوری ٹیم، کیمرامین فردوس قادری اور عادل بشیر اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ نفیس کے ساتھ آپ سے وداع لینا چاہوں گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شیخ تجمل کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔